बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों फरिश्ते इस शख्स को सलाम करते हैं जो 10वें और 9वें मुहर्रम को जुमेरात जुम्मे को ये सूरत 11 मरतबा पढ़ता है। उसके घर में अल्लाह नूर, रिज़्क़ और रहमत की बारिश करते हैं। जी हाँ, ये कोई ख्याली बात नहीं, ये कोई मन घड़त दावे नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे सदियों से उम्मत मुस्लिमा के बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगियों में आज़माया और महसूस किया है। आज जो लम्हा आपके सामने है, ये लम्हा बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में एक नई सुबह लेकर आया है। इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक तवज्जो से देखें, क्योंकि जो बात आज आपके सामने शेयर की जाने वाली है, हो सकता है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल ही दे। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाएं और सोचें कि हम इस वक्त किस महीने में हैं। मुहर्रमुल हराम का ये महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है। वो महीना है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपना महीना करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1163। यह महीना अपने आप में एक अजीम ख़जाना है, एक ऐसा मौका है जिसे अगर हमने ज़ाया कर दिया तो फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इसकी कदर कर ली, इसकी बरक़ात को समेट लिया, तो यकीन जाने कि आने वाले पूरे साल में अल्लाह की रहमत का साया हमारे ऊपर कायम रहेगा। अब ज़रा इस ख़ास वक़्त के बारे में बात करते हैं जो करीब आ रहा है या करीब आ चुका है। 9वें और 10वें मुहर्रम यानी तसुआ और अशूरा के ये वो दिन हैं जिनके बारे में उम्मत के उलमा ने कहा है कि इन दो दिनों में जो इबादत की जाए, जो दुआ मांगी जाए, जो इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रजू किया जाए, तो आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और फरिश्ते उस बंदे पर सलामती और रहमत की बारिश बरसाते हैं। ये दिन ऐसे हैं जैसे समुंदर की तह में लाल और जवाहिर बिखरे हों। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम गोता लगाने की हिम्मत करें, इखलास के साथ अल्लाह की तरफ झुक जाएं और उसके फजलो करम की उम्मीदें रखें। जुमेरात का दिन जब आता है तो हर मोमिन के दिल में एक ख़ास कैफियत पैदा होनी चाहिए, और जब ये जुमेरात 9वीं मुहर्रम की हो तो इसकी अहमियत और भी कई गुना बढ़ जाती है। ये वो रात और दिन है जब आसमान के फरिश्ते ज़मीन वालों की तरफ देखते हैं और उन्हें ढूंढते हैं, और उन बाबरकत लम्हात में अपने रब के हजूर झुके हुए हों और ज़िक्र कर रहे हों, तलावत में मशगूल हों या रोज़े की नीयत बांधे खामोशी से अल्लाह की रज़ा तलाश कर रहे हों। और जब इन फरिश्तों को ऐसा कोई बंदा नज़र आता है तो वो इस पर सलाम भेजते हैं, दुआएं करते हैं और अर्श इलाही के सामने उसका नाम लेकर उसके लिए मग़फ़रत तलब करते हैं। सोचें, लाखों फरिश्तों की दुआएं और वो भी आपके लिए। क्या ये दौलत किसी और जगह मिल सकती है? हरगिज़ नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जुमेरात की रात से ही हमें अपने आप को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। इसकी तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने रोज़े की नीयत करें, बल्कि इसकी तैयारी का मतलब ये है कि हम अपने दिल को साफ़ करें, कीना, बुग़्ज़, हसद और दुश्मनी को दिल से निकाल फेंकें और एक ऐसे दिल के साथ अल्लाह के सामने आएँ जो साफ़, शफ़ाफ़ और इखलास से भरा हुआ हो, क्योंकि अल्लाह ताला दिल की कैफियत देखता है, ज़ाहिर को नहीं। अगर हमारे ईमान बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारा दिल तो खालिस हो, अल्लाह से लो तो लगी हो, उम्मीद तो हो कि वह कबूल फरमाएगा। अब अशूरा के रोज़े की फ़जीलत के बारे में बात करते हैं, और ये बात जब आपके सामने आप सुनेंगे तो शायद आपकी आंखें भीग जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशूरा के दिन रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162 में एक दिन का रोज़ा और पूरे एक साल के गुनाहों की माफ़ी। अल्लाहु अकबर! ये अल्लाह की रहमत की इंतहा है, ये उसके फ़ज़ल की वसअत है जिसे हमारी अक़ल पूरी तरह समझ भी नहीं सकती। एक साल में हम न जाने कितने गुनाह करते हैं, कितनियाँ गलतियाँ करते हैं, कितने लम्हात ऐसे आते हैं जब हम अपने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कदम उठा लेते हैं, और फिर अल्लाह करीम अपने इस बाबरकत दिन के ज़रिए हमें एक मौका देता है, एक ही रोज़े से सब कुछ धुल जाए,
سلیٹیں صاف ہو جائیں اور ہم ایک نئے پاک اور صاف وجود کے ساتھ آگے قدم بڑھائیں۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں ایک بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں تاکید فرمائی کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی ملایا جائے یا پھر 11ویں محرم کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو یہودی اور عیسائی لوگوں کا یہی دن ہے جسے وہ بڑا سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134۔ گویا سنت نبوی یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں دنوں کا روزہ رکھا جائے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی دلیل ہے اور اس میں ایک الگ ہی نور اور برکت ہے۔ اب سوچیں کہ یہ جمعرات اور جمعے کے 2 دن یعنی 9واں اور 10واں محرم جب آپس میں مل جائیں تو کیا نادر موقع بنتا ہے۔ جمعرات کا دن خود اپنی ہی برکت رکھتا ہے، جمعہ کو دن سید الایام ہے، ہفتے کا سردار ہے اور اس دنوں میں محرم الحرام کی چادر چڑھی ہوئی ہے اور یہ ایک ایسا روحانی ملاپ ہے جو برسوں میں ایک بار آتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو کسی قیمت سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو بندہ ان دنوں میں روزہ رکھے، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، اللہ کے مبارک ناموں کا ورد کرے اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل کر اللہ سے دعائیں مانگے، اس کے گھر میں اللہ کا نور اترتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت الہی بارش برستی ہے۔ اور یہ بات کسی خواب سے کم نہیں بلکہ ان لاکھوں لوگوں کی تجربہ شدہ حقیقت ہے جنہوں نے ان دنوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بار بار موقع دیتا ہے، وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ لوٹ آئے، کہ وہ پکارے، کہ وہ دعا کرے، کہ وہ اپنی تھکی ہوئی روح کو اس کے حضور لے کر آئے اور کہے، اے میرے رب، میں آ گیا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ اور جو بندہ اس طرح اللہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو اور اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے، کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور جب ہم ان بابرکت دنوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اور دل فطری طور پر اس عظیم واقعے کی طرف چلا جاتا ہے جو 10ویں محرم کو پیش آیا، وہ واقعہ جس نے طریق اسلام کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، وہ واقعہ جسے سن کر پتھر دل بھی پگھل جائیں اور آنکھیں بے اختیار بھیگ جاتی ہیں۔ میدان کربلا، وہ زمین وہ جو ریت اور پتھروں سے بنی ہوئی تھی، لیکن جب اس پر جو کچھ بیتا اور جو قیامت تک انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان دنوں میں جو بھی کچھ برداشت کیا، جو صبر کیا، استقامت اور یقین اور توکل، یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اور اللہ کے راستے پر چلنے والا بندہ کبھی بھی آزمائش میں ہو، وہ ناظرین محترم، 9ویں محرم کی شام کا تصور کریں۔ میدان کربلا میں 3 دن سے پانی بند تھا، بچے پیاس سے بےتاب تھے، خواتین تپتی دھوپ میں مضطرب تھیں اور ساتھی بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان پر کیا تھا؟ شکوہ نہیں، گلہ نہیں، مایوسی نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر۔ انہوں نے اس رات اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، میرے ساتھ رہنے کی کوئی مجبوری نہیں۔ لیکن ان کے وفادار ساتھیوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اگر 1000 بار بھی ہماری جانیں جائیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفا کا وہ درس تھا جو صرف انہی لوگوں کا نصیب ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ چل رہا ہو۔ پھر 10ویں محرم کی صبح آئی
اور وہ صبح جو ظاہر میں تاریک تھی لیکن حقیقت میں نور سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس دن فجر کی نماز ادا کی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور پھر میدان میں نکلے۔ پیاس کی شدت تھی، دشمن کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ کیونکہ انہیں اللہ پر یقین تھا۔ جسے آخرت پر یہ ایمان ہو، جسے معلوم ہو کہ یہ دنیا چند روز کی ہے اور اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب زندگی میں تکلیفات آئیں، مصیبتیں آئیں، تنگی آئے، تو ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، اس کے ذکر کو نہ چھوڑیں، اس کی نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی ذکر اور یہی نماز وہ طاقت ہے جو ایمان انسان کو سیدھا کھڑا رکھتی ہے جب ساری دنیا اسے گرانا چاہتی ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی تکلیفوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں مہینے کے آخر میں چولہا جلانا مشکل ہو جاتا ہے؟ کتنے باپ ایسے ہیں جو رات کو چھت تکتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کل بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچے کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں جٹا پاتی؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے خواب ہیں، جن کی امنگیں ہیں، لیکن راستہ بند لگتا ہے، دروازہ بند لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں تو آپ کی یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا رب آپ سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ آپ کی تکلیف دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی آہیں سن رہا ہے، وہ آپ کے آنسو بھی گن رہا ہے، اور وہ ضرور مدد کرے گا۔ بس وقت آنے دیں، بس ایمان کا دامن تھامے رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں عاشورہ کے دن ان برکات اور فضائل اور وہ احادیث مبارکہ جو وارد ہوئی ہیں اور جن کے متعلق ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی چیزیں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، سمندر کے 2 حصوں میں چیر دیا اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اسی لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 204۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو نجات دیتا ہے، جب کوئی مظلوم اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو وہ ضرور مدد کرتا ہے، چاہے فرعون جیسا طاقتور دشمن سامنے ہو یا سمندر جیسی ناقابل عبور رکاوٹیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آج آپ کے گھر میں جو بھی تنگی ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی قرضہ ہے، جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، اللہ کے لیے اسے ختم کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا اس نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ یقین چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، وہ توکل چاہیے جو کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور راستہ بھی دکھائے گا، اور جو گھرانہ اس مبارک دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو گھرانہ ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مل کر دعا مانگتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس گھرانے سے تنگی کو دور کرتا ہے، نہ صرف موجودہ نسل سے بلکہ آنے والی نسلوں سے بھی، کیونکہ اللہ جب کسی گھر میں اپنی رحمت اتارتا ہے تو وہ رحمت اس گھر کی دیواروں سے، اس گھر کی فضاؤں میں سراتی کرتی ہے، اور پھر آنے والی نسلیں بھی اس کے اثرات محسوس کرتی ہیں۔ صالح باپ کی نیکی کا اثر اس کے بچوں تک پہنچتا ہے، صالح ماں کی دعاؤں کا اثر اس کی اولاد کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے دامن رحمت کو تھامتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کا یہ پیغام آپ کے تک اسی لیے پہنچایا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان 2 بابرکت دنوں کی غنیمت جانیں،
کربلا کی مٹی نے ہمیں صبر سکھایا، توکل سکھایا، یقین سکھایا، اور عاشوراء کے روزے نے ہمیں بتایا کہ آج کے دن کی عبادت پورے سال کے بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے۔ تو اب دیر نہ کریں، ابھی سے نیت باندھیں، ابھی سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اللہ سے لو لگائیں، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جو گئے تو پھر لوٹ کر نہیں آتے، اور جن کا فائدہ اٹھایا تو پھر اس کے اثرات زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے مبارک دنوں کی فضیلت جان لیں تو کربلا کی عظیم صبر سے سبق لے لیا تو عاشوراء کے روزے کی برکات دل میں اتار لیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان عمل کی طرف بھی آئیں جو ان دنوں میں آپ کی زندگی کو حقیقتی معنوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ عمل جو نہایت آسان ہے، نہایت مختصر ہے، لیکن اس کے برکات اور اثرات اتنے گہرے اور وسیع ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ عمل ہے قرآن پاک کی اس عظیم ترین سورت کی تلاوت، جسے خود اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے، جسے پڑھنے والے کو گویا پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس کی تلاوت گھر میں نور اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاخلاص کی، وہ 4 آیات جو اللہ کی توحید کو مکمل بیان ہیں، جو 4 آیات جن میں کائنات کی سب سے بڑی سچائی سمود دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشاد فرمائے گئے ہیں وہ اتنے حیران کن ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک رات میں 1/3 قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن مجید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 515۔ صرف چند سیکنڈ کی تلاوت اور ثواب پورے قرآن کریم کی 1/3 کے برابر۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت کی وسعت ہے، کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کمزور بندوں کے لیے ثواب کمانے کے ایسے راستے کھول رکھے ہیں۔ اس سورۃ الاخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا خالص امیزہ اور مکمل بیان ہے۔ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، یعنی وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کے بچے کون ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی فرمائی اور اپنا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا۔ فرمایا، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ چار آیات پوری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعلان ہے۔